शहबाज शरीफ साहब हमारे वजीर आजम ने कल रात एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने कहा कि हम वेलकम करते हैं, हम खूब इस्तकबाल करते हैं ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक 20 पॉइंट प्लान जारी किया है गाजा के हवाले से, गाजा के अंदर पीस प्लान जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया डोनाल्ड ट्रंप ने, तो उसको हम पाकिस्तान में खूब तस्लीम करते हैं और उस पर हम डोनाल्ड ट्रंप को खराज तस्लीम पेश करते हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं 21 पॉइंट प्लान है, पर शहबाज शरीफ साहब ने लिखा है 20 पॉइंट प्लान है। जो कुछ भी है ये, अलबत्ता ये डोनाल्ड ट्रंप की एक विजन है जो उन्होंने डिस्कस की है। कल वो नेतन्याहू को व्हाइट हाउस में मिले, उसमें उन्होंने अनाउंस की कि दिस इज लॉन्ग टर्म प्लान फॉर गाजा, कि अब गाजा के अंदर इस तरीके से और इस तरह से पीस सिक्योर की जाएगी। और काफी लोग पाकिस्तान में अब शहबाज शरीफ साहब की इस ट्वीट को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो खास तौर पर इसलिए क्योंकि उसी ट्वीट की आखिर में शहबाज शरीफ साहब ने लिखा है, आई ऑल्सो स्ट्रांगली बिलीव दैट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 2-state proposal is essential to ensure lasting peace in the region। जिसका मतलब कि शहबाज शरीफ साहब ये बात खुल के अब तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो ऑफिशियल लाइन है वो यही है कि पाकिस्तान बिलीव्स इन एंड इंडोर्सेस द 2-state solution। अब एक तरह से अगर देखा जाए तो हालांकि काफी लोग पाकिस्तान में बड़े सरप्राइज्ड हैं, शॉक्ड हैं, डिस्टर्ब्ड हैं, एंग्री हैं ये बात पढ़ के, लेकिन इसमें कुछ बहुत सरप्राइजिंग एटलीस्ट मेरे लिए नहीं है। आई डोंट थिंक देयर इज समथिंग वेरी शॉकिंग अबाउट इट। द रीजन इज, ऑल्दो मैं ये देख रहा हूं कि पीटीआई के सपोर्टर्स इस वक्त कह रहे हैं कि देखा इसलिए खान को निकाला था, इसलिए अमरीकी साजिश हुई थी वो साइफर के थ्रू 2022 में, बिकॉज अब्राहम एकॉर्ड्स को पाकिस्तान के अंदर लाना ये एजेंडा था खान साहब को निकालने के पीछे। लेकिन ऊपर से अब खान साहब की भी वीडियो सर्कुलेट कर रही है ट्विटर पे। Pakistan continues to support a two-state solution in line with the UN General Assembly and Security Council resolutions within the international agreed parameters। जिसके अंदर के जब वो वजीर आजम थे तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान स्टैंड्स बाय एंड पाकिस्तान endorses a 2-state solution which is in accordance with the pre-1967 border situation। तो सिर्फ उसी के मुताबिक अगर कोई सेटलमेंट होती है इसराइल और फलस्तीन के बीच की सिचुएशन की तो सिर्फ वही पाकिस्तान तस्लीम करेगा। तो खान साहब ने भी एक्चुअली 2-state solution endorse किया था, बल्कि जब 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल की वो जो किब्बुत्स जो इसराइल के इलाकों में हमास का अटैक हुआ और उसके अंदर वो 1200 लोग मर गए, या फिर आगे से उन्होंने वो जो 200 के करीब कोई हॉस्टेजेस लिए हमास ने, तो उसी अटैक के कुछ देर बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो ट्वीट किया था वो भी यही था कि जो अब रिटेलिएटरी अटैक्स इसराइल कर रहा है गाजा के अंदर उसके ऊपर पाकिस्तान बहुत तशवीश का इजहार करता है और पाकिस्तान की यही लाइन है कि 2-state solution के जब तक रिस्पेक्ट नहीं की जाएगी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली के रेजोल्यूशंस के मुताबिक, तो तब तक पाकिस्तान हमेशा आवाज उठाएगा। कुछ इस तरह का पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से उस वक्त एक स्टांस आया था, एक स्टेटमेंट आई थी। तो इसमें अगर देखा जाए तो 2-state solution पाकिस्तान की ऑफिशियल लाइन बहुत देर तक रही है। इट्स ओनली दैट पाकिस्तान हैज बीन tiptoeing around this 2-state solution। Our political leaders in Pakistan successively they have been tiptoeing around the whole idea of 2-state solution। When I say tiptoe, मेरे कहने का मतलब कि पाकिस्तानी अवाम के साथ हमारे लीडरान ने काफी सालों तक और दिहाइयों से छुपन छुपाई खेली है, हमारे साथ भी और अपने साथ भी, कि वो कहते हैं कि हम इसराइल को एज ए स्टेट कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे मुस्लिम उम्मा का एक मेंबर होने की निशानी है। यार एट द सेम टाइम एक्सटर्नली इंटरनेशनल कम्युनिटी से जब कभी भी पाकिस्तान की हमारे लीडर्स, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जब कभी भी मुखातिब हुए इंटरनेशनल कम्युनिटी से, चाहे वो मिलिट्री डिक्टेटर्स रहे हों या चाहे फिर वो इमरान खान साहब रहे हों या चाहे अभी वो शहबाज शरीफ साहब हों, इंटरनेशनल कम्युनिटी के आगे उन्होंने हमेशा मतलब कभी भी 2-state solution को कंटेस्ट नहीं किया। लेकिन हाँ, अब जो शहबाज शरीफ साहब ने अभी ये ट्वीट किया है, इट इज एड्रेस्ड टू, ऑब्वियसली इट इज एड्रेस्ड टू अस एज वेल एज द इंटरनेशनल कम्युनिटी। सो अगर किसी को कोई डाउट था, ऑल दोज डाउट्स हैव बीन पुट टू रेस्ट नाउ कि क्या पाकिस्तान इसराइल को एज ए स्टेट रिकॉग्नाइज करने को तैयार है, तो हाँ, अगर 2-state solution आता है, जो ग्रीन लाइन है इसराइल और पैलेस्टाइन के हवाले से जो मानी जाती है ग्रीन लाइन, जो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से बॉर्डर्स रिकॉग्नाइज किए गए हैं इसराइल और पैलेस्टाइन के, अगर वो रिकॉग्नाइज हो जाते हैं और अगर उसके ऊपर इसराइल अमल करता है और यूएस इंश्योर करता है कि इसराइल उस पर अमल करे, तो हाँ, पाकिस्तान की एक्चुअली ऑफिशियल लाइन हमेशा ही रही है टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी कि वो वाला 2-state solution इज समथिंग दैट इज गोइंग टू बी एक्सेप्टेबल टू अस। हाँ, एट द सेम टाइम पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर ये लिखा हुआ है कि दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर एवरी कंट्री अदर देन इसराइल, एंड शायद वो चेंज नहीं करेगा इवन आफ्टर द 2-state solution हैज बीन अडॉप्टेड बाय पाकिस्तान। बट फैक्ट रिमेंस कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ शहबाज शरीफ नहीं बल्कि काफी सारे लीडरान ने हमेशा ये 2-state solution की ही बात की है ऑफिशियली,
on international forums, if not internally. But اس کی وجہ سے ہم پاکستان کے ودن ایک دیکھ رہے ہیں بہت بڑی ایک ٹینشن آ گئی اور بہت کرٹیسزم آ رہی ہے شہباز شریف صاحب کی ٹویٹ کے اوپر. اور یہ جو پی ٹی آئی کی جانب سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھا یہ ایجنڈا تھا اس لیے نکلوایا خان صاحب کو. تو خان صاحب کی تو اپنی ویڈیوز ہیں جس کے اندر انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی 2 اسٹیٹ سولوشن ہی ہم لوگوں کو صرف ایکسیپٹیبل ہوگا. سو شہباز شریف صاحب has said nothing very different from what خان صاحب had said. بٹ یہ پاکستان کے اندر بہرحال ایک اس طرح سے سیاست لڑی جاتی ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کو یہودی لابی یہ والا لیبل لگاتا ہے اپنی سیاست چمکانے کے لیے. پھر چاہے وہ نون لیگ والے کیوں نہ ہو, کیونکہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے بار بار ہمیشہ یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ جی پی ٹی آئی تو یہودی لابی یا اسرائیلی لابی کے کہنے کے اوپر ورک کر رہے ہیں, ان کے اشاروں پہ ورک کر رہے ہیں. اس میں وہ جمائمہ خان صاحبہ کا نام لیتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ زیک گولڈ اسمتھ اور بین گولڈ اسمتھ کو دیکھو وہ تو ہیں ہی اسرائیل کے حمایتی. میں یہیں بتا دوں جمائمہ گولڈ اسمتھ از ناٹ اے زائنسٹ. شی ہیز بین ویری کلیئر مینی ٹائمز on her pro-Palestinian stance, but at the same time ہاں یہ سچ ہے زیک گولڈ اسمتھ اور بین گولڈ اسمتھ نے they are hard liners when it comes to the Zionist project. وہ بہت سخت بلیو کرتے ہیں Zionist project میں, اینڈ ان کی باتیں اگر آپ سنیں تو وہ غازہ کے لوگوں میں اور حماس کے بیچ میں کوئی ڈفرینس نہیں مانتے, تو وہ فلی انڈورس کرتے ہیں نیتنیاہو کے جو سارے ایکشنز ہیں. بٹ آف کورس واٹ ڈز دیٹ ہیو ٹو ڈو ود عمران خان؟ اس کے اوپر نون لیگ کے جو جتنی پروپیگنڈسٹس ہیں وہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں عمران خان نے زیک گولڈ اسمتھ کو انڈورس کیا تھا لنڈن کے میئر الیکشنز کے اندر. لنڈن میئر الیکشن جب ہو رہے تھے تو اس کے اندر خان نے اپنے بردر ان لا کو زیک گولڈ اسمتھ کو انڈورس کیا تھا, اور زیک گولڈ اسمتھ نے اس وقت بڑے اسلاموفوبک ریمارکس میک کیے تھے صدیق خان کے خلاف, اینڈ اس کے اوپر وہ صدیق خان کی کچھ سٹیٹمنٹس بھی ہیں اس کو بھی یوز کرتے ہیں نون لیگ والے اور عمران خان صاحب کے مخالفین کہ دیکھو وہ صدیق خان کتنا ڈس اپوائنٹڈ تھا کہ عمران خان نے زیک گولڈ اسمتھ کو کیوں انڈورس کیا تھا وغیرہ وغیرہ. تو یہ سیاست چلتی رہتی ہے. اسی طرح سے پھر نون لیگ آگے سے کہتا ہے کہ دیکھو جی وہ عمران خان کے بیٹے رچرڈ گرینل کو مل رہے ہیں, اسرائیلی لابی کو مل رہے ہیں, امریکہ کے اندر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ممبران کو مل رہے ہیں. اور اب اس وقت پی ٹی آئی کے سپورٹرز کہہ رہے ہیں, علی محمد خان جیسے لوگ, کہ اب پی ایم ایل این اور یہ جو کرنٹ اس وقت ہمارے پاس سیاسی لیڈران بیٹھے ہیں یہ سارے کے سارے امریکن اور اسرائیلی ایجنڈے پہ ورک کر رہے ہیں. تو یہ جو مڈ سلنگنگ ہے یہ تو چلتی رہتی ہے. They do this just to make sure that public sentiments are incited against their political opponents. تو وہ تو چلتا رہتا ہے, لیکن اس چیز کے اوپر بہت آئیبرو ریز ہوئے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب نے فل آن حمایت کر دی ہے یہ اس 20 پوائنٹ پلان کی. اور یہ بات سچ ہے کہ حال ہی میں ابھی ڈونلڈ ٹرمپ ہمیں کافی قریب ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں. انہوں نے اس طرح فیلڈ مارشل صاحب کو بلایا وائٹ ہاؤس میں پہلے علیحدہ سے, اور ابھی حال ہی میں جو جنرل اسمبلی کے اندر ایک سیشن چل رہا تھا تو اس کے اندر بھی ڈونلڈ ٹرمپ واز سین ویری کلوز ٹو شہباز شریف اینڈ آلسو فیلڈ مارشل صاحب. ان کے ساتھ تصویریں بھی کھینچیں. سب کو یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بہت زیادہ نوبل پیس پرائز چاہتے ہیں. ہی وانٹس کہ وہ اپنے سی وی کے اندر ایک اس باکس کو ٹک کر لیں کہ جی نوبل پیس پرائز بھی مجھے مل گیا. سو اپنی سی وی میں یہ ایڈیشن کرنے کے لیے کہ ہی از اے نوبل پیس پرائز ونر, انہوں نے ایک یہ چیز کوک اپ کر لی ہے کہ جی یہ پیس پلان ہے آگے سے غازہ کا وداؤٹ اینی غازن وائس ان دا ہول ایکویشن. اور کیونکہ پاکستان نے بھی نامینیٹ کیا تھا Donald Trump کو for Nobel Peace Prize because they credit Donald Trump for bringing a truce or a ceasefire, whatever you want to call it, between India and Pakistan in 2025. تو شہباز شریف صاحب نے تو ابھی حال ہی میں پھر سے کہا ہے کہ جی ہمیں کوئی ریگریٹ نہیں ہے کہ ہم نے ٹرمپ کو نامینیٹ کیا تھا نوبل پیس پرائز کے لیے, وہ ہم نے بالکل صحیح کیا. سو اس ایکویشن کو اگر ہم دیکھیں آف کورس آئی انڈرسٹینڈ کہ وائی ریلیشنز آر کوزنگ اپ بٹوین پاکستان اینڈ ڈونلڈ ٹرمپ. جیسے کہ کافی سارے لوگ جو اب شہباز شریف صاحب کی ٹویٹ کے ساتھ خوش نہیں ہیں وہ یہ بات ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ دیکھو کوئی تو وجہ تھی کہ شمع جنیجو بھی ادھر بیٹھی ہوئی تھی ہمارے فارن منسٹر خواجہ آصف کے پیچھے جنرل اسمبلی کے اندر, اور شمع جنیجو کے بارے میں ایک تاثر رکھا جاتا ہے کہ وہ پرو اسرائیلی ہیں کیونکہ انہوں نے ہاں ماضی میں ٹویٹس کی ہیں اسرائیل کے حق میں, اور بلکہ اسرائیل کی بھی آفیشلز نے ان کے فیور میں ٹویٹس کی ہیں شمع جنیجو کے ساتھ, یعنی کہ رابطہ رکھا ہوا ہے ٹویٹر کے اوپر بڑے پرانے ٹویٹس کے اندر, اور ہمیں وہ دکھتا ہے تو کافی لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ دیکھا ایک بہت بڑا ایک پلان بن رہا تھا. بٹ انٹل وی ڈونٹ ہیو اینی کنکریٹ ایویڈنس تو بس یہ صرف چھوٹی موٹی اسکیٹرڈ قسم کے آئسولیٹڈ سرکمسٹانسز ہیں جن کو آف کورس جب آپ ایڈ اپ کرتے ہو تو دیر از اے لاٹ فار کنسپریسی تھیسٹس ٹو گو آن, لیکن دیٹس ناٹ واٹ آئی ایم سٹنگ ہیئر فار. آئی ڈونٹ ریئلی بلیو کہ مڈل ایسٹ کی سچویشن پاکستان کے ایجنڈے پہ بہت ہائی ہے, بیکاز پاکستان کی ابھی انٹرنل سچویشن ہی اتنی ٹینسڈ ہے, اتنا کچھ پاکستان از کاٹ اپ ان سو مچ اینڈ امبرائڈ ان سو مچ آف اٹس اون ٹربلز. آئی ڈونٹ ریئلی تھنک کہ پاکستان کی فرسٹ پرائیورٹی ہے کہ وہ ابھی مڈل ایسٹرن سچویشن کو کچھ ریزالو کریں.
بس ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یار یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ وی ہیو اے پرٹیکولر ریلیشن ود دیم, وائی روئن اٹ, بیکاز پاکستان میں ابھی ہم نے جس طرح دیکھا ڈیوسٹیٹنگ فلڈس, ایک تو ہماری اکانومی کو جو ڈیمیج اور اس کی وجہ سے اور ایگزیسرویٹ ہوگا, پھر ابھی ہمیں دکھ رہا ہے کہ آزاد جموں اور کشمیر کے اندر کیسے لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں, پھر آج ہی کوئٹہ کے اندر ایک بم بلاسٹ ہوا ہے جس کے اندر کم از کم ابھی جس طرح میں یہ بات کر رہا ہوں 30 ستمبر کو دوپہر کوئی 2-3 بجے کے قریب ابھی تک جو رپورٹ ہوا ہے کم از کم 10 لوگ جہاں بحق ہوئے ہیں اور 32 لوگ انجر ہوئے ہیں. سو پاکستان کے اندر ہی اتنا زیادہ ایک تو ٹرموائل مچا ہوا ہے, ایک طرف بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ویسی سچویشن ٹینسڈ ہے, ملیٹنسی رائز کے اوپر ہے, پھر ہم لوگوں نے ابھی ایک جنگ اوائڈ کی انڈیا کے ساتھ, اکنامک میلٹ ڈاؤن, اکنامک کرائسس. آئی ڈونٹ ریئلی تھنک کہ مڈل ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے وہ پاکستان کا اس وقت کوئی بہت بڑا کنسرن ہے ہونا چاہیے, بلکہ ابھی کچھ دن پہلے ہی خیبر پختونخوا کے ترا کے اندر سویلینز کی ڈیتھس ہوئیں جس میں کہ چھوٹے بچے بھی شامل تھے, اور کس طرح وہاں جو سویلینز ہیں خیبر پختونخوا میں وہ پسے ہوئے ہیں بالکل بٹوین ٹی ٹی پی, ان کے جو ملیٹنٹس ریسیٹل کیے گئے تھے اور جو ادھر انہوں نے اپنے اڈے جما لیے ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں نے, اور وہ بھی افغانستان کی طالبان رجیم کی حمایت کے ساتھ, اور پھر دوسری طرف وہاں جو کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز ہو رہے ہیں, کس طرح بیچ میں سویلین اسٹرگل کر رہے ہیں فار دیئر اون سروائیول. گیون دوز ڈائنامکس آئی ڈونٹ تھنک پاکستان ریلی کین افورڈ کہ وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو امبرائل کرے ان انٹرنیشنل گلوبل پالیٹکس. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آف کورس بیکاز پاکستان از اے ممبر آف دا انٹرنیشنل کمیونٹی تو اس کی کچھ تو سے ہوگی اور کوئی تو سے ہوگی, اینڈ وین ڈونلڈ ٹرمپ himself is closing up then that could be deemed a diplomatic win. لیکن پھر یہ 20 point plan exactly ہے کیا؟ اب اگر ہم اس 20 point plan کو دیکھیں تو اس کے اندر کافی ساری شرائط دکھتی ہیں. اس کے اندر یہ کہا گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے, اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ صرف پاکستان نے نہیں ایکسیپٹ کیا اس 20 point plan کو, بلکہ جتنی بھی ہم مسلم امہ کے ممالک کی بات کرتے ہیں OIC کنٹریز کی, چاہے وہ ترکی ہو, چاہے وہ ملیشیا ہو, چاہے وہ سعودی عربیہ ہو, قطر ہو, ان ساروں نے ایکسیپٹ کیا اس 20 point plan کو. ابھی جس طرح میں جو ترکی کے صدر ہیں اردوگان, ان کی ٹویٹ کو دیکھ رہا تھا تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ تو بڑا اچھا ایک پیس پروسیس انیشیٹ کر دیا, یہ بہت اچھا پیس پلان بنایا ڈونلڈ ٹرمپ نے, اور ٹرکی اس کی پوری حمایت کرتا ہے, ٹرکی اس کو فلی سپورٹ کرتا ہے. اسی طرح سے قطر جو ان کے لیڈر صاحب ہیں التھانی, ان کی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے نیتن یاہو کے ساتھ, اور نیتن یاہو نے اس گفتگو کے دوران معافی مانگی ہے, معذرت کی ہے قطر سے کہ جی ہم نے قطر کی سوئل کے اوپر, جو ہم نے قطر کی سوورنٹی کے ساتھ انٹرفیرنس کی, ہم نے جو قطر کے اوپر حماس کے ممبران کے اوپر حملہ کر دیا, وہ آئندہ کبھی بھی نہیں ہوگا, اس کے لیے ہم معافی مانگتے ہیں, اس کے لیے ہم معذرت مانگتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ جی التھانی اور نیتن یاہو کے بیچ میں بہت پیار سے بات ہوئی ہے, بہت پیارے ورڈز ایکسچینج ہوئے ہیں. تو اٹ سیمز کہ قطر بھی اب مائنڈ نہیں کر رہا جو کچھ اسرائیل نے قطر کے ساتھ ابھی کیا تھا حال ہی میں. سو جتنے بھی یہ عرب کنٹریز ہیں they've actually accepted and endorsed this 20 point plan, and Muslim countries میں it's not Shahbaz Sharif alone جو کہ یہ ٹویٹ کر رہے ہیں, بلکہ شہباز شریف is actually echoing the line which has been taken by the majority of Muslim countries. So اس کے چلتے پھر جدھر اتنی overwhelming ہم لوگ دیکھ رہے ہیں انڈورسمنٹ آ رہی ہے اور اتنی تعریفیں کی جا رہی ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے اس 20 point plan کی. اس 20 point plan میں ہے کیا؟ اس 20 point plan کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حماس کے پاس وقت ہے کہ وہ ہاسٹیجز ریلیز کر دے, جتنے بھی انہوں نے اسرائیل کے ہاسٹیجز پکڑے تھے, اور اس کے بدلے میں جو پیلسٹینین پرزنرز ہیں اسرائیل کی حراست میں ان کو بھی ریلیز کیا جائے گا. اور اسی کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ ایک جو اسرائیلی پرزنر وہ ریلیز کریں گے حماس, اس کے بدلے میں اسرائیل 15 فلسطینی پرزنرز کو ریلیز کرے گا. اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسرائیل جیسے ہی اس پیس پروپوزل کے اوپر اپنی ایکسیپٹنس دیتا ہے تو اس کے 72 آورز کے اندر اندر, اس کے 72 گھنٹوں کے اندر اندر اگر حماس نے ہاسٹیلٹیز نہ سیز کی تو پھر اسرائیل کا پورا حق ہوگا کہ وہ اس کے اوپر بدلہ لے. تو 72 آورز کا ڈیڈ لائن ہوگا پھر حماس کے اوپر. پھر اس میں جو ایک فیوچر انویسج کیا گیا ہے غزہ کے لیے وہ یہ ہے کہ حماس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا غزہ میں, کوئی ایڈمنسٹریشن نہیں ہوگی غزہ کے اندر حماس کی, حماس کو وہاں سے نکلنا پڑے گا, اور صرف تبھی اسرائیل بھی اپنے ٹروپس کو وڈرا کرے گا, اور اسرائیل کا بھی فیوچر میں کوئی غزہ میں رول نہیں ہوگا. غزہ کے لوگوں کو نہیں نکالا جائے گا باہر, بلکہ غزہ کو اکنامکلی پھر سے اکنامکلی ری اسٹیبلش کیا جائے گا
غازہ کو, اس کے اوپر ایک پورا پلان ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک پورا کاؤنسل, ایک ایگزیکٹو کاؤنسل بنانے کی بات کہی ہے, جس کو کہ وہ کہتے ہیں مجبوری ہے لیکن مجھے لیڈ کرنا پڑے گا. سو ڈونلڈ ٹرمپ ہی اس کاؤنسل کو یا اس کمیٹی کو لیڈ کریں گے جو کہ غازہ کو ایڈمنسٹریٹولی رن کرے گی اتنی مدت تک کے لیے جتنی کہ مدت تک غازہ اپنے قدموں پہ نہ کھڑا ہو جائے. لیکن حماس کی گورنمنٹ از اے نو گو زون اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ عرب کنٹریز ہیو آلسو اگریڈ آن. اس کے اندر یہ انویسج کیا گیا ہے کہ اس جو کمیٹی ڈونلڈ ٹرمپ بنائیں گے ایز دا ایگزیکٹو آف غازہ, ایک جو ٹرانزیشنل کمیٹی اور گورننس فریم ورک ہوگا, اس میں ایسے ایکسپرٹس کو ہائر کیا جائے گا مڈل ایسٹ سے جنہوں نے باقی مڈل ایسٹرن سٹیز کو بھی اتنا ڈیولپ کیا ہے. تو یہ تھوڑا سا سملر ساؤنڈ کرتا ہے وہ جو غازہ کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اسی سال شروع میں بات کہی تھی کہ میں ایک غازہ کو امریکن ریویرا میں تبدیل کر دوں گا, وہاں کے لوگوں کو نکال کر وہ ایک امریکن ریویرا بن جائے گا. تو اس پہ کافی تنقید تو آئی تھی, لیکن ابھی یہ جو 20 پوائنٹ پلان ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ غازہ کے لوگوں کو کوئی مجبور نہیں کرے گا کہ وہ چھوڑیں, کہ وہ وہاں سے نکالے جائیں. ان کو کوئی وہاں سے نہیں نکالے گا. جو اپنی مرضی سے غازہ چھوڑنا چاہتا ہے وہ اپنی مرضی سے چھوڑے, لیکن جو وہاں کے لوگ, وہاں کے رہائشی غازہ میں ہی رہنا چاہتے ہیں ان کو وہاں رہنے دیا جائے گا اور کوئی اسرائیلی سیٹلمنٹس نہیں ہوں گی. تو اس طرح کا ایک فیوچر اس میں سوچا گیا ہے. بلکہ وہ جو کمیٹی جو ایگزیکٹو ورک کرے گی, جو ایڈمنسٹر کرے گی غازہ کو ٹرانزٹری پیریڈ کے لیے, اس کے اندر ٹونی بلیئر جو کہ سابق وزیر اعظم رہ چکے ہوئے ہیں برطانیہ کے, ان کو بھی بھرتی کرنے کا اعلان کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے. تو یہ پورا ایک فریم ورک ہے جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے. پیرلل ٹو دس گارڈین نے کل رپورٹ کیا کہ ایک 21 صفحے کی ایک پلان ہے جو کہ لیک ہوئی ہے, جو کہ ٹونی بلیئر نے آتھر کیا ہے, جس کے اندر ٹونی بلیئر نے اپنی ویژن بتائی ہے کہ غازہ کے لیے کیا ہوگی اور غازہ کے ایک پیس پروسیس کس طرح سے کمپلیٹ کیا جائے گا. اور اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ایک گیتا نام کا, گیتا اسٹینڈس فار غازہ انٹرنیشنل ٹرانزیشنل اتھارٹی, وہ سیٹ اپ کیا جائے گا جس کے اندر کہ ٹونی بلیئر خود بھی شامل ہوں گے اور وہ ٹرانزیشنل اتھارٹی غازہ کو رن کرے گی ایک انٹرم پیریڈ کے لیے. اور پیلسٹینین اتھارٹی کا بھی کوئی گورننس رول نہیں ہوگا غازہ میں. پیلسٹینین اتھارٹی وہ جو محمود عباس لیڈ کرتے ہیں, جو کہ ویسٹ بینک کے اندر پیلسٹینین لینڈز کو مانا جاتا ہے کہ لیجٹمیٹلی ایڈمنسٹر کرتے ہیں اور گورن کرتے ہیں, اس پیلسٹینین اتھارٹی کا غازہ کے اندر کوئی لینا دینا نہیں ہوگا. جس کے اوپر کرٹکس نے یہ کرٹیسزم کیا ہے کہ اس طرح کا جو ایک ٹرانزیشنل اتھارٹی کا پلان بنایا ٹونی بلیئر نے, وہ ایکچولی فلسطین کو توڑ ہے, بیکاز وہ دو کمپلیٹلی ڈفرنٹ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بن جائیں گے. وہ تو پھر ایک سنگل پیلسٹینین یونٹ ہوگا ہی نہیں. غازہ کے اندر آپ کے پاس ایک پیلسٹینین اتھارٹی کے علاوہ کوئی اور ٹرانزیشنل اتھارٹی بیٹھی ہوگی, اور ویسٹ بینک کے اندر آپ کے پاس پیلسٹینین اتھارٹی ہوگی. تو یہ تو آپ فلسطین کو توڑ رہے ہو. تو ایک تو یہ بہت بڑی تنقید آئی ہے اس پلان کے اوپر. دوسری تنقید اس پلان کے اوپر یہی ہے کہ ویئر آر دا وائسز آف دا پیپل آف غازہ, where are Palestinian voices in all of this? جیریمی کوربن جو کہ یو کے یور پارٹی کے ہیڈ ہیں, جو کہ گلوبل لیفٹ کے آپ سمجھ لیں کہ ہی از دا پوسٹر بوائے آف دا گلوبل لیفٹ. تو جیریمی کوربن نے بھی یہی تنقید کیا ہے کہ فلسطینی ہی صرف فلسطینیوں کا مستقبل اور اس کے حوالے سے ایک پلان بنا سکتے ہیں, اس کا منصوبہ بنا سکتے ہیں. اس کے اندر نہ اسرائیلی, نہ برطانوی, نہ امریکی لیڈران کا کوئی رول ہونا چاہیے, نہ ہو سکتا ہے, اور نہ اس کو جائز مانا جائے گا. سو ایک تو یہ والی کرٹیسزم ہے کہ وی ڈو ناٹ سی اینی پیلسٹینین وائسز ان دس. ایکچولی دس از ویری ریمینسنٹ آف کہ جو پیس ٹاکس جو دوحہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی فرسٹ ایڈمنسٹریشن کے اندر سیکھ کی تھیں, جس کے اندر پاکستان کا بھی بڑا ایکٹیو رول تھا. اس میں یہی تنقید تھی کہ جو ایک پوسٹ یو ایس ایگزٹ کے بعد اسٹریٹجی وہ لوگ انویسج کر رہے تھے افغانستان کے لیے, اس میں افغان وائسز کو انکلوڈ ہی نہیں کیا گیا تھا. افغانستان کی سول سوسائٹی, افغانستان کی خواتین, ان کا کوئی رول ہی نہیں تھا افغانستان کا مستقبل طے کرنے پہ اور افغانستان کے مستقبل کے اوپر ڈیسیشنز میک کرنے میں, جس کا کہ ہمیں آج نتیجہ یہ دکھتا ہے کہ افغان طالبان رجیم جب آئی ہے اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے تو صرف وہ لوگوں کے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں. انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کل اناؤنس ہوا ہے وہاں افغانستان کے اندر. دے ہیو زیرو کمیونیکیشن ٹو دا ورلڈ, دے آر کٹ آف فرام دا ریسٹ آف دا ورلڈ. اور وہاں خواتین کے اوپر جو پابندیاں لگائی گئی ہیں وہ تو خیر اس کے اوپر بہت زیادہ رپورٹس ایمنسٹی وغیرہ ہیومن رائٹس واچ کی طرف سے, یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے شائع ہو چکی ہیں. سو یہی کیا, اور یا شاید اس سے بھی بدتر غازہ کے لوگوں کا بھی مستقبل ہے. تو ایک تو یہ تنقید اس کے اوپر آ رہی ہے, اور تیسری بہت بڑی تنقید ہے کہ ڈو وی ریئلی بلیو یو ایس اے, جس نے کہ اسرائیل کو سارا سال دہائی در دہائی ایڈ کیا ہے ملیٹریلی, اکنامکلی, کہ وہ پیلسٹینینز کے اوپر اپنا آن سلاٹ جاری رکھیں. نیتنیاہو جس نے کہ ابھی بچر کیا ہے غازہ کے لوگوں کو, غازہ کے سیویلینز کو. کیا ہم بلیو کر سکتے ہیں that they have the welfare of Gazans and Palestinians on their minds? And I believe it just seems very difficult, especially when اب تو بلکہ جو ٹریڈیشنل allies تھے اسرائیل کے وہ بھی کرٹیسائز کر رہے ہیں ابھی حال ہی میں, جس طرح فرانس نے, کینیڈا نے, برطانیہ نے, بیلجیم نے, ان ساروں نے فلسطینی اسٹیٹ ہوڈ کو ریکگنائز بھی کر لیا ہے. اور کل لیبر پارٹی کے کانفرنس کے دوران بلکہ
لیبر پارٹی کے ممبران نے اناؤنس کیا ایک ریزولوشن پاس کی ہے کہ جو کچھ بھی غزہ میں اسرائیل کرتا چلا آ رہا ہے وہ جینوسائیڈ ہے, تو اس کے بعد بھی کسی کو ابھی بھی کوئی شک رہ گیا کہ نیتن یاہو کی کیا نیت ہے غزہ کے لوگوں کی طرف. دیٹ سیمس ٹو بی نو برینر. تو ایک طرف تو یہ والے ڈائنامکس بھی ہیں. پھر ٹونی بلیئر کا جب ہم نام لیتے ہیں تو اس سے زیادہ ٹون ڈیف اور مجھے کچھ ساؤنڈ نہیں کرتا کہ وہ ٹونی بلیئر جس کے بارے میں کہ دنیا صرف ایک چیز یاد کرتی ہے کہ عراق کے اندر جب بش کے ساتھ مل کر ٹونی بلیئر نے ایک انویژن کی تھی 2003 میں, اور اس کے بعد جتنی سیز آف وار کرائمز کمٹ ہوئے تھے, اور بلکہ میں صرف نہیں کہہ رہا, 2013 کے اندر ایک چلکٹ انکوائری نام کی یو کے اندر ایک انویسٹیگیشن کی گئی تھی جو کہ اسی نتیجے پہنچی تھی کہ ٹونی بلیئر نے لوگوں کو مسلیڈ کیا تھا, برٹش پاپولیشن کو مسلیڈ کیا تھا انٹو ٹیکنگ دیم انٹو دی وار, جو کہ بش نے آتھر کی تھی, جو بش نے انیشیٹ کی تھی. اینڈ بیسکلی واٹ اٹ مینٹ واز کہ ٹونی بلیئر ہیڈ لائڈ ٹو ہز اون پیپل اینڈ برٹش ٹیکس پیئرز منی واز اسپینٹ آن واٹ, کس چیز کے اوپر خرچ ہوا تھا, عراق کے اندر وار کرائمز پروپیگیٹ اور پرپیٹریٹ کرنے میں. سو یہ جب لیگیسی ہے ٹونی بلیئر کی, تو ٹونی بلیئر بھی, جو کہ میں تو حیران ہوں کتنی بغیرتی, اس نے بھی ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں جی میں اس ٹرانزیشنل اتھارٹی کے اندر بیٹھوں گا اور یہ ٹرانزیشنل اتھارٹی پالیسیز بنائے گی غزہ کے لیے. کس منہ سے ٹونی بلیئر, دی فیکٹ کہ ٹرمپ نے تو اس کو انکلوڈ کیا ہی کیا ہے بلیئر کو اس پروجیکٹ میں, لیکن ٹونی بلیئر بھی ایک تو کہہ رہا ہے کہ ہاں جی میں حاضر ہوں, جبکہ وہ جانتا ہے کہ what people really think of him. That completely impairs any credibility or any moral credibility that this 20-point plan could ever claim to have. اور پھر جو ہارڈ لائنرز ہیں یا جو ہم لوگوں کو دکھتا ہے پاکستان میں بھی, شہباز شریف کی اس ٹویٹ کو اس لیے اتنا کرٹیسائز کیا گیا ہے کیونکہ پاکستان میں جو لوگ سپورٹ کرتے ہیں فلسطین کو, جنرلی ان کا تو یہ رجحان ہے جب وہ کہتے ہیں کہ فرام دا ریور ٹو دا سی پیلسٹائن ول بی فری, تو وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ تو اسرائیل کو مانتے ہی نہیں ہے. ٹو اسٹیٹ سولوشن یہ کہہ رہی ہے کہ اگر وہ جو پری 1967 بارڈرز ہیں, جو گرین لائن ہے, اس کے اکارڈنس میں اگر اسرائیل اور فلسطین سائڈ بائی سائڈ کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں تو پاکستان اس کی حمایت کرتا ہے. دیٹ از ایگزیکٹلی وے پاکستانیز فیل اے سینس آف بیٹریل. اب یہ جو ٹو اسٹیٹ سولوشن ہے یہ بھی میں بتا دوں کیا ہے ایگزیکٹلی, یہ گرین لائن یا پری 1967 بارڈرز جن کی میں بات کر رہا ہوں. سو یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے جو لیجٹمیٹلی مانا جاتا ہے کہ دیز آر اسرائیلی لینڈ, اسرائیل جو کہ ایک ڈیمارکیٹ کیا گیا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے انڈر دا آسپیسز آف یونائٹڈ نیشنز, اسرائیلی ٹیریٹری کے ایسٹرن سائڈ پہ ویسٹ بینک ہے, ایسٹ جیروسلم ہے, اور وہ گرین لائن کے مطابق وہ یونائٹڈ نیشنز کے مطابق پیلسٹینین ٹیریٹریز مانی جاتی ہیں, اور جو اسرائیل کے ساؤتھ ویسٹ کے اوپر ایک غازہ اسٹرپ ہے وہ پیلسٹینین ٹیریٹری مانی جاتی ہے. اس کے بیچ کی جو ٹیریٹری ہے وہ اسرائیل مانا جاتا ہے. سو when Shehbaz Sharif says that he accepts the two-state solution, he means to say that he accepts that there is an Israeli state, that there is Israeli statehood in those areas which have been demarcated by the international community as Israeli territories legitimately in accordance with the Green Line. So this is something, even this is not acceptable to people in Pakistan and many on the global left or socialists یا جو بھی پرو پیلسٹینین وائسز ہیں. سو ایک تو ماڈریٹ پرو پیلسٹینینز ہیں جو کہ بلیو کرتے ہیں نہیں there is a two-state solution and that's what you want, and they demand کہ جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے غازہ میں وہ بند کر دیا جائے. بٹ جو ہارڈ لائنرز ہیں جو ایک بہت ہی سخت سٹانس لیتے ہیں پیلسٹینین سیلف ڈٹرمنیشن کے اوپر, وہ بلیو کرتے ہیں کہ اسرائیل نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہونی چاہیے. نا انٹرنیشنل کمیونٹی جدھر کے ٹو اسٹیٹ سولوشن کو ہی مین اسٹریم میں انڈورس کرتی ہے, آئی ڈو بلیو کہ ٹو اسٹیٹ سولوشن ہی صرف ورکبل ہو سکتا ہے پریکٹیکل ٹرمز میں, ایون دو ہاں اس کی لیجٹمیسی کو پرو پیلسٹینینز نہیں مانتے. وہ اسرائیل کو ان اٹس ٹوٹیلٹی ایک امپیریلسٹ آکوپائنگ اور کلونیل فورس کے طور پہ دیکھتے ہیں. دے ڈونٹ بلیو کہ ایون جو کانسیپٹ ہے اسرائیل کا وہ لیجٹمیٹ ہے آن اٹس اون. یہ ٹینشن تو قائم ہے, اور میں تو ادھر بیٹھ کے بالکل بھی نہیں کہہ رہا اس میں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. میں ہاں یہ فار شور کہہ سکتا ہوں غازہ میں جو ہو رہا ہے وہ جینوسائیڈ ہے. کافی سارے لوگ جب بھی نیتن یاہو نے یونائٹڈ نیشنز کے اندر اسپیچ دی تھی تو وہ واک آؤٹ کرنا شروع ہو گئے تھے, اینڈ آئی بلیو دیٹ واز دا اونلی آنریبل اینڈ دیٹ واز دا اونلی رائٹ تھنگ ٹو ڈو. میں نے کافی لوگوں کو دیکھا, چاہے وہ ٹامی رابنسن جیسے لوگ ہوں یا وہ ویسٹرن فار رائٹ ہو یا ایون بھارت کے اندر فار رائٹ یا ایک سرٹن سیکشن آف ایکس مسلمس, وہ سارے بہت زیادہ انہوں نے اس کے اوپر ایک شکایت کی کہ کیوں واک آؤٹ کیا گیا. جب آپ نے وہ الشرا جولانی جو کہ اب سیریا کا لیڈر بن گیا الاساد کو ریموو کرنے کے بعد, اس کی ہسٹری رہ چکی ہے کہ وہ القاعدہ کا ممبر تھا, اس نے اتنے وار کرائمز کمٹ کیے, اس کی تو سپیچ پہ سے کوئی نہیں واک آؤٹ کیا, تو نیتن یاہو کی سپیچ پہ سے کوئی کیوں واک آؤٹ کر رہا ہے. ایک تو ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں تو آپ لوگ مان رہے ہو, آپ اب آخر کار اس نہج پہ تو پہنچ گئے کہ آپ نیتن یاہو کو ایک وار کرمنل کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہو.
میں تو مانتا ہوں کہ وہ جو الشرا ہے جو سیریا کا لیڈر ہے اس نے وار کرائمز کمٹ کیے ہوئے میں تو خود بہت الارمڈ تھا جب وہ لیڈر بن رہا تھا سیریا کا. ایز اے لبرل پروگریسو پرسن آئی آف کورس کوڈ نیور ایور ہیو انڈورسڈ دیٹ. بٹ پھر آپ لوگ بھی مانو نا, آپ لوگ مان رہے ہو ایکچولی انڈائریکٹلی تو آپ لوگ مان گئے اس کے ساتھ نیتن یاہو کمپیئر کر کے کہ نیتن یاہو کی بھی کوئی بڑی تعریفیں نہیں کی جا سکتی. ہاں جس اسکیل کے اوپر نیتن یاہو نے جینوسائیڈ اب کر چھوڑا ہے اس کی کوئی ڈیفینس نہیں ہے اور وہ ون آف اٹس اون کائنڈ ہے. اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ آئی بلیو ان, اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ ایون پیپل جو کہ مسلم کنٹری سے نہیں آتے وہ بھی بلیو کرتے ہیں. یہاں تک کہ اتنے بڑے بڑے ہالی ووڈ کے سیلیبریٹیز نے بھی اب تو کہنا شروع کر دیا, بینیڈکٹ کمبربیچ, اولیویا کولمین وغیرہ نے, جینیفر لارنس, مریم مارگلیس, دیز پیپل آر سیئنگ کہ جینوسائیڈ ہے. ابھی نہ تو یہ کسی اسٹیٹ کو بلانگ کرتے ہیں نہ ہی یہ لوگ اسلامسٹ ہیں, اینڈ سرٹنلی دے آر ناٹ مسلمس, اینڈ سم آف دیم آر ایون جوش. بٹ وہ بھی جب کرٹیسائز کر رہے ہیں اور یونائٹڈ نیشنز بھی کرٹیسائز کر رہا ہے, سو دیر از اے لاٹ آف کریڈیبلٹی ٹو سیئنگ کہ اسرائیل نے ایٹ دا ویری لیسٹ وار کرائمز کمٹ کیے ہیں. اینڈ اب جو کہ پاپولر ہوتا چلا جا رہا ہے بلیف وہ ہے کہ اسرائیل نے جینوسائیڈ کمٹ کیا ہے. سو اگر یہاں اسپیشلی جو ایکس مسلمس ہیں ان سے میں مخاطب ہوں, اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کا جو بھی ٹراما ہے اور جو بھی آپ کی سفرنگ ہے اور آپ کہتے ہو کہ مسلم کنٹریز میں آپ کو بہت بڑا خطرہ ہے, اور میں مان سکتا ہوں بالکل ہے خطرہ آپ کو, بیکاز ان کے پینل اوفینسز کیا کہتے ہیں آپ کے بارے میں وہ سب کے سامنے دے آر کلک اوے, میں مانتا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو ٹراما رہ چکا ہوا ہے اسلامک سوسائٹیز میں رہنے کے بعد یا مسلم کمیونٹیز میں رہنے کے بعد, آپ اپنا بدلہ غازہ کے بچوں سے اور وہاں کے مرد اور خواتین سے جو عام سویلینز ہیں جن کا حماس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, آپ ان سے اگر اپنا بدلہ نکالنا چاہتے ہو, مجھے واقعی میں کوئی فرق نہیں نظر آ رہا آپ میں اور ان سب میں جن کی آپ تنقید کرتے ہو. ہارڈ لائن اسلامسٹ کی آپ تنقید کرتے ہو تو اس کا سلوشن یہ نہیں کہ آپ ہارڈ لائن زائنسٹ بن جاؤ. آپ تو کہتے تھے کہ آپ تو نیوٹرل ہو بٹوین ریلیجس گروپس. تو خیر ایک ہمیں اس سے یہ دکھ رہا ہے کہ دنیا میں بہت زیادہ ایک انٹالرنس مچی ہوئی ہے. یہ جو 20 پوائنٹ پلان ہے, سیلف کانگریچولیٹری پلان, دس سیلف کانگریچولیٹری پلان آف ڈونلڈ ٹرمپ, اس کے اندر مجھے فلسطینیوں کی کوئی آواز نہیں دکھ رہی. آٹومیٹکلی ساری لیجٹمیسی وہاں سے نکل جاتی ہے. بٹ بہت سارے لوگ جس کی حمایت کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ تو اور کوئی سولوشن ہی نہیں ہے, صرف یہی کیا جا سکتا ہے. But I do think there is a solution, and the solution is hear Palestinian voices, hear the voices of Gaza. میں تو خود کہتا ہوں کہ حماس کے خلاف اریسٹ وارنٹس جاری ہوئے ہوئے ہیں. حماس کے خلاف جو یحییٰ سنوار تھے, اب تو خیر وہ مر چکے ہیں, لیکن یحییٰ سنوار کے خلاف بھی آئی سی سی نے اریسٹ وارنٹس جاری کیے ہیں, بالکل جیسے انہوں نے نیتن یاہو کے خلاف بھی اور یوف گیلنٹ کے خلاف بھی اریسٹ وارنٹس جاری کیے ہوئے ہیں. بٹ حماس نے, اگر چلو میں یہ مان لوں کہ حماس کے جو وار کرائمز ہیں وہ اسرائیل کے جینوسائیڈ کے اسکیل کے اوپر نہیں بھی ہے, بٹ دا ویری فیکٹ کہ اگر اسرائیل نے ریپ کو اکارڈنگ ٹو آئی سی سی اینڈ اکارڈنگ ٹو یونائٹڈ نیشنز, اسرائیل نے ریپ کو یوز کیا ہے ایز اے ٹول آف وار, تو اسمالر اسکیل کے اوپر ہی صحیح حماس نے بھی ریپ کو یوز کیا ایز اے ٹول آف وار. یہ آئی سی سی نے کہا ہے, اسی آئی سی سی نے جس نے کہ نیتن یاہو کے خلاف اریسٹ وارنٹس نکالے ہیں. سو اگر میرا لینس انٹرنیشنل لا, انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا اور انڈیپینڈنٹ فیکٹ فائنڈنگ مشنز آف دی یونائٹڈ نیشنز / انٹرنیشنل کرمنل کورٹ, یہ سب اگر میرا لینس ہے جس کے تھرو میں کرمنلٹی کو جج کرتا ہوں, تو پھر ایٹ لیسٹ ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ میں تو یہی مانتا ہوں کہ حماس کی بھی لیجٹمیسی نہیں ہے. غازہ کے لوگ ڈیزرو کرتے ہیں, لاسٹ ٹائم تو ان کے پاس 2006 کے بعد سے کبھی کوئی الیکشن ہوئی نہیں. They deserve the rights to self-determination to decide who governs them. The people of Gaza deserve کہ ان کو ووٹ کرنے کا حق ملے جس میں نہ اسرائیل کی نہ یو ایس اے کی مداخلت ہو. Palestinian people choosing Palestinian people to govern them, but ہاں حماس میرے نزدیک ان کو ریپرزینٹ نہیں کرتا, غازہ کے لوگوں کو ریپرزینٹ نہیں کرتا. اور یہی وہ چیز ہے جس کو کہ گلوبل نارتھ نے اور اسرائیل نے اور اسرائیل کے سارے انٹرنیشنل الائز نے مس یوز کیا ہے کہ انہوں نے کنفلیٹ کر دیا غازہ سویلینز اور حماس کے بیچ کی ڈسٹنکشن کو, اور اس کے دوران they have been able to commit the genocide that they have been able to commit at such a large scale. اور یہ تاکہ کنفیوژن اور یہ جو کنفلیشن ہے اس کو مس یوز نہ کیا جا سکتے, اس لیے بہت ضروری ہے کہ ڈی لنک کیا جائے غازہ کے سویلینز کو, غازہ کو حماس کے ساتھ. بٹ اوور آل ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کے ساتھ پریس کانفرنس رکھتے ہوئے وائٹ ہاؤس میں یہ کہا ہے کہ اگر حماس نے ہمارے 20 پوائنٹ پلان کو نہ مانا بیٹا پھر دیکھنا ہم غازہ کا کرتے کیا ہے. اینڈ دس ساؤنڈز لائک اے تھریٹ بیکاز اگین ڈونلڈ ٹرمپ از اکویٹنگ حماس ود غازہ. سو the situation is very muddled. Trump claims کہ اب بہت جلدی غازہ میں پیس آنے والا ہے, بٹ مجھے نہیں لگتا کہ غازہ کے سویلینز کے لیے there is going to be any relief. پھر سے کہوں گا ٹونی بلیئر کا اس میں شامل ہونا, نیتن یاہو کا اس میں شامل ہونا, ڈونلڈ ٹرمپ کا اس میں شامل ہونا, this is not reassuring. And again, what I'm seeing right now is colonialism, imperialism. What I'm seeing is
everybody having a laugh at the expense of Gaza and the civilians living there, جو کہ کم از کم 70,000 تو تقریباً لوگ مر گئے ہیں اور اس سے زیادہ بھی کچھ لینسٹ جرنل وغیرہ نے تو رپورٹ کر چھوڑا ہوا ہے. And there seems to be no respite for the people of Gaza at all. And this is where we stand today, where there is no morality left. Certainly no morality when we speak of global politics, regional politics, or even national politics.